अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो एक इंतहाई हसास और नाजुक मौजू पर है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट मई 2018 में पास किया गया था, जिसका मकसद ट्रांसजेंडर पर्सन्स के तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। चंद महीनों से इस एक्ट की कुछ दफ़ात के बारे में आवाज़ उठाई जा रही है कि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो गैर इस्लामी होगा और अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर के लिए बहुत से अल्फाज मसलन हिजड़ा, ख्वाजासरा, खुसरा, ज़नख़ा और मुखन्नस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन का मामला बहुत अहम है और मेरी राय में इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, माशरती लिहाज से इसका तज्ज़िया होना चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि ट्रांसजेंडर पर्सन आम इंसानों की तरह इंसान हैं, उनके भी एहसासात हैं, जज्बात हैं। अगर कोई फिज़िकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उससे किस तरह जदीद साइंटिफिक तरीक़ों से डील किया जा सकता है, इस पर काम होना चाहिए। नाज़रीन, ज़रा आप गौर फरमाएं कि अगर किसी के बच्चे में कोई पैदाइशी डिफेक्ट होता है तो माँ बाप उस पर जान निछावर करते हैं। आपने माशरे में देखा होगा कि किसी के बच्चे के दिल में सुराख है या कोई और डिसेबिलिटी है तो वालिदैन सबसे ज़्यादा तवज्जो उस पर देता है। इलाज के लिए डॉक्टरों के अलावा पीरों, फ़कीरों, आमलों के डेरों के चक्कर लगाते हैं। तो क्या वजह है कि अगर किसी बच्चे में सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी कोई पार्ट सही तरह डेवलप नहीं हुआ, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि प्रॉब्लम माशरे के साथ है, ना कि ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ। ये एक बात है। आगे ज़रा इस वीडियो को सुनिएगा, यहीं अपने जहन में कोई फ़ैसला ना कर लीजिएगा। नाज़रीन, कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी यानी अपनी चॉइस से पैदा नहीं होता, ना ही मर्द या औरत होना उसकी अपनी चॉइस होती है। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। इसे कुदरत कह लें, नेचर कह लें, कौन कहाँ पैदा होगा, उसकी क्या सेक्स होगी, उसकी कितनी ज़िंदगी होगी, ये सब अल्लाह के फ़ैसले हैं। हमें अपने अंदर से ये कॉम्प्लेक्स ख़त्म करना होगा कि ट्रांसजेंडर इंसान कोई कमतर इंसान या मुख्तलिफ इंसान होता है। पाकिस्तान के माशरा में उनके बारे में मज़ीद बात करने से पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ट्रांसजेंडर पर्सन के माशरे के साथ सलूक, माशरे का सलूक उनके साथ जो है उसके बारे में ज़रा गौर करते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती थी। शाही महलों में खिदमत सर अंजाम देने के लिए ख्वाजा सराओं का ही इंतखाब किया जाता था। ये गुफ्तगू, बिहेवियर के लिहाज से आला दर्जे के इंसानों में शामिल होते थे। ये रख रखाव और तहज़ीब व तमद्दन के लिहाज से इतने बेहतरीन इंसान थे कि बादशाह सुल्तान उस्मान ने मसाजिद के इंतज़ामात ख्वाजा सराओं को दे रखे थे। उसके बाद जब मुग़लों का दौर आया तो उनके दरबारों में भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और काबिल एतबार और काबिल एतमाद लोगों में शुमार किया जाता था। इनके इज़्ज़त व वक़ार में इन्हतात अंग्रेज़ों के दौर में शुरू हुआ और अब तो माशरा तकरीबन इन्हें रिजेक्ट कर चुका है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे का सरासर गैर इंसानी फ़ेल है। हमें अपने बिहेवियर का एनालिसिस करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर अल्लाह हम में कोई डिफेक्ट रख देता तो हमें अपनी थॉट्स को रिविज़िट करना चाहिए। ट्रांसजेंडर पर्सन को कानून के ज़रिए हकूक़ दिलवाने से ज़्यादा ज़रूरी उनको एक स्पेशल पर्सन की हैसियत से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है,
جیسے ہم دوسرے اسپیشل بچوں کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا تو ہم ہر قسم کے ریسورسز اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ٹرانسجینڈر بچے گھر چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں ان کے مطابق ٹرانسجینڈر پرسن کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر والے ہم سے محبت نہیں کرتے، کسی کو بتانے میں شرم اور توہین محسوس کرتے ہیں۔ توہین اور شرم تو تب محسوس کریں جب خود کوئی غلط کام کیا ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ سو ڈنکے کی چوٹ ایسے بچوں کو ایکسیپٹ کریں اور دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیں۔ ایسے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور ہرگز یہ جو ان کے گرو وغیرہ ہیں ان کے حوالے نہ کریں۔ یہ گرو کچھ تو بڑے اچھے اور نیک اور ان کو ایجوکیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ گرو سسٹم جو ہے یہ ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے اور وہ بھی ان بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، میں اس کو فی الحال یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت سینٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ ایکٹ 2018 میں ایسی کلوزز ہیں جس سے بے حیائی پھیل سکتی ہے اور ہومو سیکچولیٹی کو قانونی شکل مل سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آسان نہیں۔ ماہرین کو اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اس کے قانونی، اخلاقی، طبی اور سوشل پہلوؤں پر ریسرچ کرنا ہوگی اور کوئی ایسا حل نکالنا ہوگا جو اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہو۔ یہ معاملہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل کا نہیں۔ میں سینٹ کے ممبران کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ وہ اس اہم اور معاشرتی مسئلہ کو مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ کے ہومو سیکچولیٹی کے قوانین کے ساتھ مکس نہ کریں، جہاں گے اور لیسبین کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے، اور وہاں اس مسئلہ کو سوشل ری انجینئرنگ پر قاہرہ اور بیجنگ میں جہاں کانفرنسز ہوئیں اور فیملی کی ڈیفینیشن پر بحث ہوئی، اور پہلے فیملی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی تھی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف لیونگ انڈر ون روف، کہ میاں اور بیوی، جب میاں اور بیوی کہتے ہیں تو ان کی باقاعدہ میرج ہوئی ہوتی ہے، جو ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں تو وہ فیملی ہے۔ بعد میں اس میں تبدیلی لائی گئی کہ نہیں جی، ایک عورت اور مرد ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں تو وہ فیملی ہوگی۔ پھر یہ ہوا کہ جی اینی ٹو پرسن، کہ خواہ دو بندے رہ رہے ہوں یا دو عورتیں رہ رہی ہوں، تو یہ جو ہے سوشل ری انجینئرنگ کے نام پہ یہ اس طریقے سے تبدیلیاں لائی گئی۔ اس کو اس چیز کے ساتھ برائے مہربانی مکس نہ کریں، وہ غلط بات ہے۔ لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس مسئلہ پر کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہومو سیکچولیٹی ایک غیر فطری عمل ہے، اسلام میں حرام ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکچولیٹی میں ملوث تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ یہ حرام ہے اور اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جہاں جہاں آبادی تھی وہاں سے زمین کو بہت اوپر اٹھایا، اتنا اوپر کہ تقریباً آسمان تک لے گیا، اور پھر الٹ کر اس کو نیچے پھینکا۔ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، مارے گئے، اور ان کی چیخیں آسمانوں پر سنی گئی۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جہاں سے زمین اٹھائی گئی تو ان کو پتھروں کی بارش کر کے ختم کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں آیت 35 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک میڈیکل اور سوشل ایشو کو ہمیں مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ایکٹ 2018 میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی طرف سینٹ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسن نادرا کے دفتر جا کر خود آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس نے میل یا فیمیل کا کارڈ بنانا ہے۔ یقیناً یہ بات مسائل کو جنم دے گی
اور یہی مسئلہ ہے. یہ فیصلہ ڈاکٹرز کے بورڈ کو کرنا چاہیے. یا جو 2009 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک خسرہ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ پر اپنی تھرڈ سیکس لکھوا کر کارڈ بنوا سکتا ہے، لیکن اگر تھرڈ سیکس لکھی جائے تو پھر یہاں وراثت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آخر میں ان کی بات کرتا ہوں، یہ جو ان کو انٹر سیکس کہیں یا ٹرانسجینڈر کہیں، میں ابھی اس ٹرم میں نہیں جاتا، لیکن میں اب ان کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ صحیح حالت میں ہے. یعنی یا کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے، لیکن لڑکا کہتا ہے کہ جی میں ہوں تو لڑکا، لیکن میرے اندر جو ہے ساری فیلنگز جو ہیں وہ لڑکیوں والی ہیں. اور کوئی لڑکی کہتی ہے کہ جی میں ہوں تو لڑکی، لیکن میرے اندر جو فیلنگز ہیں وہ ساری لڑکوں والی ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ اگر جا کے نادرا میں کہیں، کوئی لڑکی کہے کہ جی میں لڑکا ہوں میرا کارڈ بنا دیں، تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے یہ فیصلہ جو ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ میڈیکل بورڈ کو کرنا چاہیے. تو لیکن یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں جو شوق کی خاطر یا فن کی خاطر ایسی بات کرتے ہوں، لیکن بات ایسے بھی ہیں کہ جو ایکچولی یہ محسوس کرتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہے کہ کوئی لڑکی ہے لیکن اس کے اندر روح جو ہے وہ مرد کی ہو، یا کوئی مرد ہے اور اس کے اندر روح جو ہے وہ کسی عورت کی ہو. اس پہ بھی ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس مسئلے کا ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا نفسیاتی اور روحانی علاج کرنا چاہیے، نہ کہ معاشرہ ان کو ریجیکٹ کر دے. جن میں میڈیکل ڈیفیکٹ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو معاشرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو کسی طور پہ بھی گھر سے نکال کے گروہ وغیرہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو معاشرے کو بڑی جرت کے ساتھ جو ہے اس کو نارمل لینا چاہیے. جیسے کوئی بچہ جو ہے اندھا ہے، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی گونگا ہے، اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی یہ جو ہے سیکس کے پارٹس یہ صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئے، اور اس کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے اور پوری جرت کے ساتھ معاشرے کا مقابلہ کریں گے، اور پھر معاشرے کو بھی ایجوکیٹ کریں لوگ جو مل کر، اور قانون بھی ایسا بنائیں کہ اس میں جو کہ لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا ہومو سیکچول ہیں یا لیسبین ہیں، ان میں اور ان میں کلیئر فرق جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو فارورڈ کریں اور اپنا علم جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے، اور ہمیں ہزاروں انسانوں کو اپنی انا کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا اس ایشو کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. جس کے پاس کوئی اور آئیڈیاز ہیں بلائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، تاکہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، اور اتنے جو انسان ہیں ان کو ہم انصاف دلانے میں اپنا پارٹ پلے کر سکیں، اور گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں کہ وہ کس طریقے سے کون سا قانون بنائیں. بہرحال یہ اس چیز سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اس وقت جو سینٹ میں ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا کے نادرا کے آفس میں کہے کہ جی بندہ کہے کہ جی میں تو لڑکی ہوں اور میرا کارڈ بنا دیں، یا لڑکی کہے میں تو لڑکا ہوں اور میرا کارڈ بنا دیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ اس قانون کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں. اسی طرح کی سوشل ایشوز پہ، ایجوکیشن اور ٹریننگ پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل میرا خیال ہے کہ بہترین چینل ہوگا.